काफिलों का तो एक पैटर्न था, सुन रहे थे। ये एक माह की ट्रेनें, ये एक बड़ा एक जबरदस्त जो है ना वो एक समझने की तहरीक है। और मैं खुद भी जब मैंने सुना था, अब सारे ट्रेन भरना जो एक पूरा काम होता है, और एक नहीं दो ट्रेनें थी, लेकिन माशाअल्लाह जिस तरह आज ये ले भी गए और आज जैसे हमने मदनी चैनल में इब्तिदान देखा है, तो दावत इस्लामी अल्लाह ताला नजर बस से बचाए और इसकी बरकतें हम सबको अता फरमाए। और आज जिस तरह से जैसे कल रात में इसकी खुसूसी मदनी मुज़ाकरे में एक तहरीक चली थी और आज ये जाहिर हुआ, तो एक रहीम यार खान वाले भी आ गए मैदान में, तो उम्मीद है कि इंशाअल्लाह इसका एक बड़ा अच्छा सिलसिला रहेगा। तो मदनी काफिले दावत इस्लामी, मैं चाहूंगा कि इस पर आप कुछ कलाम फरमाएं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ये जो मदनी काफिले हैं दावत इस्लामी की रीढ़ की हड्डी है। इस बार जो मेरा अरब ममालिक का जो जदवल रहा है 3 मुल्कों में, उसमें मदनी काफिलों पर काफ़ी हमारा सिलसिला रहा। हत्ता कि ऐसा होता रहा कि अहम तरीन जिन शख्सियात से मुलाकात की सूरतें बनी, तो पहली मुलाकात के अंदर इन्हें मैं मदनी काफिले की दावत, मैं 2 दावतें ज़्यादा देता था। एक मदनी काफिले की और दूसरा बाबुल मदीना में आकर इत्तिकाफ करने की। माशाअल्लाह। तो कोई माह रमज़ान में 1 माह के लिए तैयार हुए। आप उसको कह सकते हैं कि ये मतलब कि अहम अफराद जिनको वहाँ हमारे इस्लाम में समझते थे, कुछ 1 हफ्ते के लिए, कुछ 10 दिन के लिए, और वहाँ बाकायदा तारीख थे तो 3-3 दिन के लिए तरकीबें बनी है। अब इंशाअल्लाह 29, 30 और 31 मार्च को मदनी काफिले हैं, और उसमें आम इस्लाम भाई के साथ साथ जो वहाँ के अहम अफराद हैं, आशिका रसूल, इंशाअल्लाह उनके मदनी काफिलों में आपको अल्लाह ने चाह तो कारकर्दगी मिलेगी। क्योंकि मदनी काफिले के बगैर दावत इस्लामी की तरक्की में तो मदनी काफिले का अपना है, लेकिन हकीकत यह है कि मदनी काफिलों के साथ जो खुद मदनी काफिले में सफ़र करने वाले को जो मिलता है, हम भी अगर इस तरह कोई सफ़र करते हैं तो वापसी आते हैं, तो मेरे साथ भी कुछ सफ़र में होते हैं इस्लामी भाई, तो वो चूँकि एक बाज़ एक अरसे के बाद निकले हुए होते हैं, काम काज घर बार, तो ये 2 या 3 दिन के अंदर अंदर इनकी सोचें बदल जाती हैं। यानी वो इनको ऐसा लगता है कि जैसे अभी हमको कारोबार पे जाना नहीं चाहिए, बड़े बड़े बिजनेस होते हैं। तो मदनी काफिलों की अपनी एक रूहानियत है। अब रहा 1 माह का मदनी काफिला, तो 1 माह के मदनी काफिले तो माशाल्लाह बाबुल मदीना से तो ट्रेनें हम सुनते ही रहते थे। अब मुख्तलिफ शहरों से भी ट्रेनों का रुझान चला। चूंकि 12 माह में 1 माह का मदनी काफिला, हर 12 माह में एक बार 1 माह का मदनी काफिला, ये हमारे मदनी कामों का एक हिस्सा है। और इस बार हमने ये भी किया है कि जो पहले माह रमज़ान के इत्तिकाफ को हम जो 1 माह का मदनी काफिला करार देते थे, अब उसकी जगह पर मदनी काफिला सिर्फ उसी को करार दिया जा रहा है जो जदवल के मुताबिक मस्जिद से मस्जिद जो हमारे सफ़र करते हैं, सिर्फ वही मदनी काफिले होंगे। बकिया ऑल्टरनेट जैसे ना, ये कर लें तो मदनी काफिला कहलाएगा, वो कर लें तो मदनी काफिला कहलाएगा, ये चीज़ें मदनी मरकज़ ने इसको ख़त्म कर दिया है। और ज़ाहिर है ये ख़त्म करना भी दावत इस्लामी की एक तरह से तरक्की की अलामत है कि एक वक्त था कि चलो उसको भी मदनी काफिला कर दिया, इसको मदनी काफिला कर दिया, लेकिन अब अल्लाह की रहमत से वो इस कदर ये चीज़ आ चुकी है कि अब उसको उसी जगह सेपरेट रखते हैं। ये कोई गलत भी नहीं है, लॉजिकल चीज़ भी है, लोग करते ही हैं। जब नई नई चीज़ खुलती है तो बाय 1 गेट 1 फ्री की आवाज़ें लगती हैं कि 1 खरीदो तो 1 फ्री मिलेगा, लेकिन जब लोग उसके आदी हो जाते हैं तो वो फिर 1 फिर मिलता ही 1 ही है, बल्कि महंगा मिलता है थोड़ा सा। तो टेस्ट लगना चाहिए। माशाल्लाह आशिका रसूल को जब मदनी काफिलों का टेस्ट लगा, और इसी तरह पूरे माह के इत्तिकाफ का टेस्ट लगा, 12 दिन का इस्लाही अमाल कोर्स, फैज़ान नमाज कोर्स 7 दिनों के लिए, तो 63 दिनों का ये मदनी तरबियती कोर्स, ये सारे जो इनको मज़े लगते हैं ना, अब शुरू में तो नहीं पता चलता, जब आते हैं मस्जिद में रहते हैं तो ना दुनिया की झंझट ज़माने का था गम, मिला था हमें खूब महबूब दावर, तो हमें कुर्ब महबूब दावर, मदीने शरीफ की आवाज़ मेरे सुने लिखा है। तो मदीने में कैसा सुरूर आ रहा था। तो ये मदनी काफिले का जब सुरूर मिलता है ना,
تو پھر یہ مدنی قافلے کے شرکا جب واپس جاتے تو پھر پڑھتے ہیں کہ جاتے ہی دنیا کے جھگڑے پھر گلے پڑ جائیں گے، کیا کریں، ناچار ہیں، قابو نہیں حالات پر. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں. میرے کو یاد ہے کہ آپ نے ایک مرتبہ تربیتی اجتماع میں ایک بڑا پیارا مطلب فارمولہ دیا تھا کہ مدنی قافلے کا جو سفر ہے نا وہ 3 فائدے دلاتا ہے. ایک ذاتی، ایک جہاں پر گئے وہاں پر، اور ایک جب واپس آتے تو اس علاقے کو. مطلب جو جا رہا ہے اسے فائدہ، بے شک، جہاں سے جا رہا ہے وہاں فائدہ، اور جہاں جا رہا ہے وہاں فائدہ. مدینہ 3 فوائد سے مدنی قافلے خالی نہیں ہوتے. اور آپ کو ایک اور خوشی بھی دوں گا میں کہ حاجی وقار ہمارے رکن شورا ماشاءاللہ یہ آئے ہوئے ہیں نا. ابھی 3 دن ان کا مدنی قافلہ باب المدینہ میں تھا. تو باب المدینہ میں ایک شخصیت جن کے ساتھ میری ملاقات آپ کے ساتھ ہوئی تھی پچھلے چند دنوں پہلے، ایک جگہ پر ہم جمع ہوئے تھے، اور آپ تو وہ جو میزبان تھے نا ہمارے، انہوں نے ان کی خیر خواہی کی وہاں پر. اور مدنی قافلے کا جدول ایسا تھا کہ مختلف شخصیات، یعنی خود حاجی وقار کے ساتھ تو مدنی قافلہ تھا ہی، لیکن چونکہ مجلس رابطہ بھی ان کے پاس ہے اور بھی خیر خواہی کے لیے شخصیات آتی تو ہیں، شخصیات تھوڑے تھوڑے دیر کے لیے اسلام میں ملاقات کے لیے لاتے تھے. تو بعض ایسی بڑی پوسٹ کی شخصیات کے جو صرف آدھے گھنٹے کے لیے آئیں، لیکن مدنی قافلے جب بیٹھے تو 3 گھنٹے گزر گئے. ماشاءاللہ. اور انہوں نے ماشاءاللہ آئندہ مہینے 21، 22، 23 اپریل یہ اس کے لیے مدنی قافلے کے لیے بھی لکھوایا. ایون کہ وہ شخصیات جو ہماری میزبان تھی انہوں نے بھی لکھوایا، ماشاءاللہ. اور رمضان شریف میں اعتکاف کے لیے بھی نام لکھوایا. الحمدللہ. مدنی قافلوں میں سفر کا آپ مزاج پیدا کریں، اللہ ہمیں توفیق دے. اور ابھی تو دیکھیں پورے ماہ کے مدنی قافلوں کا اس وقت مدنی جال بچھا ہوا ہے. تو میں تو اسلامی بہنوں سے عرض کروں گا کہ اپنے گھر کے محرم کو سفر کی ترغیب دلائیں. آپ بھی 1 ماہ ہو کر آ جائیں، 1 ماہ کا مدنی قافلہ، یا پھر ان کو کہیں کہ آپ پھر پورے ماہ کا فیضان مدینہ میں اعتکاف کر لیجئے. انشاءاللہ اس کی برکتیں آپ کے گھر میں، آپ کے جان و مال میں، آپ کی عزت و آبرو میں، آپ کے کاروبار میں، آپ کی روحانیت میں، آپ کے علم و عمل میں، اس کی برکت آپ خود دیکھ لیں گے. لیکن اس میں میں آپ سے کے ذریعے ایک اور دعوت بھی چاہوں گا کہ ہماری بڑی سطح کے بھی جو ذمہ دار ہوتے ہیں نا، پرانے بھی ہو جاتے ہیں، یہ بھی 1 ماہ کا سفر نہیں کیا ہوا ہوتا ہے اپنی زندگی میں. ایک خوف کہ یار 1 مہینہ کیسے گزاروں گا. تو اگر اس بار کچھ ٹیسٹ لے لیں، یعنی مجلس سے ازدیاد حب ہے نا، واہ، اس کو ہدف دے دیں آپ کہ یہ اس کے تحت آنے والے تمام اسلامی بھائیوں کو 1 ماہ کے مدنی قافلے کا مسافر بنا واہ دیں. بھائی واہ. تو یہ مدینہ ہو جائے گا. دعوت کال لیں جی بالکل کال لیتے ہیں. مجھے مدنی مذاکرے کی مدنی مہک کے ذریعے یہ بات معلوم کرنی ہے کہ جو باپا ہر ہفتے والے دن ایک رسالہ پڑھنے کی ترغیب دلاتے ہیں، تو اگر جیسے مختصر رسالہ ہو اور مساجد میں جیسے کہ 2 درس ہوتے ہیں، یا بعض اسلامی بھائی گھروں میں بھی درس کی ترکیب بناتے ہیں، تو اگر مساجد میں یا گھر میں درس کی صورت میں اس کو پڑھ اور سن لیا جائے تو یہ مناسب ہے، جیسے کہ ایسا کرنا چاہیے. دیکھیے وہ تو چل ہی رہا ہے، یہ ایکسٹرا دیا ہے تو پھر ہوگا یہ کہ یہ اسی میں ضم ہو جائے گا. یہ الگ سے جو پورا ہفتہ پڑھنے کی جو تحریک ہے نا وہ پھر ماند پڑ جائے گی، یعنی کمزور پڑنے کا اندیشہ ہے. تو ہم تو جمعرات کے ہفتہ وار اجتماع میں بھی نہیں کہتے کہ یہ رسالہ جمعرات کے ہفتہ وار اجتماع میں آپ پڑھ کر سنا دیجیے گا، کیونکہ اس کو پھر الگ سے پڑھنے کی، ایک انفرادی مطالعہ کرنے کی، اور ایک نیا مدنی کام ملا ہے تو اس کو ایک نئے انداز سے کرنے کے ایک اپنے فوائد حاصل ہو رہے ہیں. اور آپ کے سامنے یہ ہزاروں اور مجموعی طور پر لاکھوں اسلامی بھائی اسلامی بہن ایک ہفتے میں اس کو پڑھ لیتے ہیں، تو اس کے اپنے فوائد ہیں. میرا خیال ہے یوں ہی چلنے دینا چاہیے. کال دیں. مدنی مذاکرے مدنی مہک سلسلہ بہت اچھا ہے ماشاءاللہ. سما سٹا سے شوکت اتاری عرض کر رہا ہوں. آج باپا جان نے وہ اپنا واقعہ بھی سنایا کہ مجھے ڈانٹا تھا جب میں بچہ تھا. تو اب جامعہ میں پڑھاتے ہیں ہم، تو یہاں مطلب بچوں پہ سختی کرنا اور بار بار ان کو مطلب پابند کرنے کے لیے، تو اس میں پھر کیا کیا جائے؟ سختی تو ہو جاتی ہے، اس میں کچھ مدنی پھول عطا فرما. یہ مدنی پھول اور مدنی پھولوں کا مدنی گلدستہ ہمارے حاجی جمیل مدنی سے لیتے ہیں، مفتی صاحب سے. یہ ماشاءاللہ یہ ہمارے جامعۃ المدینہ میں استاد صاحب بھی ہیں جی، تو پڑھا بھی ہے، پڑھا بھی رہے ہیں، اور انہی سے لیتے ہیں.
کیا مفتی صاحب کچھ فرمائے نا. اس میں یہی کہ ایک استاد کا جو ہے نا کسی کو سمجھانے کا انداز اگر وہ سخت لہجہ استعمال کرے گا اور اس کو ڈانٹ ڈپٹ کا ایک سلسلہ شروع کر دے گا تو جس طرح امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اپنے اس بچپن کے واقعے کا تاثر آج تک امیر اہل سنت نے اس تکلیف کا احساس اظہار کیا کہ اتنی تکلیف مجھے ہوئی تھی. تو اسی طرح کوئی استاد اگر اپنے طالب علم پر سخت انداز سے اس سے پیش آئے گا، ڈانٹ ڈپٹ کرنے میں لحاظ مروت جتنا ایک سرزنش ہونی چاہیے، بعض اوقات کسی کو کھڑا کر دینا ہی اس کے لیے سبق کا سبب بن جاتا ہے کہ آئندہ اس کو نصیحت ہو جاتی ہے کہ اب میں نے ایسا نہیں کرنا، لیکن اس سے زیادہ بڑھ کر اس کو سب طلبہ کے سامنے نااہل ناکارہ تو کچھ نہیں کر سکتا، تجھے کچھ نہیں آئے گا، تو اس طرح اس طالب علم کی ہمت ٹوٹ جاتی ہے. اور جب وہ احساس کمتری کا شکار ہو جائے گا تو واقعتاً وہ آپ کے ان جملوں کو بار بار سوچتا رہے گا میں کچھ نہیں کر سکتا. یہ استاد بھی آ کے ڈانٹ رہا ہے تو دوسرا بھی آ کے ڈانٹ رہا ہے، تو یعنی اگر 5 اساتذہ ہیں اور 5 میں سے اکثریت کی رائے یہ ہے کہ یہ نہیں پڑھ سکتا، ڈانٹ ڈپٹ کا سلسلہ رہے گا، تو یقیناً ایسا طالب علم اگر اس میں جو صلاحیتیں پوشیدہ ہیں وہ کھل کر سامنے نہیں آئیں گی. تو استاد کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے جو طلبہ ہیں ان کے ساتھ نرمی والا پہلو اختیار کرے. اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جو رب تعالی ارشاد فرماتا ہے وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظًا لَانْقَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، کہ اگر آپ ترش رو ہوتے اور یعنی خلاصہ ہے کہ آپ کا انداز ایسا ہوتا کہ سخت ہوتا تو یہ سب آپ کے ارد گرد سے چلے جاتے، آپ کو چھوڑ کے چلے جاتے. لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو چھوڑ کر کون گیا ہے؟ کوئی بھی نہیں گیا. اللہ کی رحمت فبما رحمت من اللہ لنت لہم، تو رحمت خدا بندی کے سبب آپ ان کے لیے نرم واقع ہوئے ہیں. اللہ کی کتنی پیاری بات ارشاد فرمائی. یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت کو اگر ہم دیکھیں تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں انما بعثت معلما او کما قال علیہ السلام، کہ میں بطور معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں اور تعلیم دینے والے کی حیثیت سے میں مبعوث کیا گیا ہوں. تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بچپن ہی سے انہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آنے جانے، سرکار کی معیت اور خدمت کا موقع ملا ہے. یہ فرماتے ہیں 10 سال میں کبھی بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اس انداز میں کہ جو کام کرنا تھا اور میں نہیں کر سکا تو یہ نہیں فرمایا یہ کیوں نہیں کیا، اور جو کام نہیں کرنا تھا کر لیا تو اس کے بارے میں یہ نہیں فرمایا یہ کیوں کیا. تو 10 سال کے طویل عرصے میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اپنا اندیا بیان فرما رہے ہیں کہ کبھی مجھے ڈانٹا نہیں ہے. تو یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی تعلیم کا ایک حصہ ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 سال خدمت کرنے کے بعد بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے جدا نہیں ہوئے. تو یہاں خدمت کا لفظ بڑا اہمیت رکھتا ہے کہ میں بطور خادم رہا ہوں جی. اور خادم جب ہوتے ہیں تو وہ معمولات یا کئی چیزوں کو دیکھ بھال کا وہاں سلسلہ رہتا ہے، تو اس میں خلاف مزاج مبارک کے معاملات ہونے کے اندیشے رہتے ہیں. جی. اور اس میں پھر یہ ایک سیرت پاک کا پہلو جو سامنے آیا تو یہ ماشاءاللہ اساتذہ کرام گئے اور آپ نے بڑی پیاری حدیث بیان کی مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے. تو اساتذہ کرام کو بھی ان کی بارگاہ میں بھی خدمت میں عرض ہے کہ یہ بھی اگر اپنا انداز اگر تھوڑا نرم رکھیں، اور جو تعلیم کا مقصد ہے سامنے جو طلبہ ہیں وہ ہمارے پاس مستقبل کے یہی اب آگے دین اسلام کی خدمت کرنے علماء بنتے ہیں. تو اب ان علماء کو اگر ہم ان کی ہمتیں کم کرتے رہیں گے، کم ہمتی، احساس کمتری اور اس طرح کے ٹارچر کرتے رہیں گے دماغی طور پہ، تو یقیناً ان میں وہ صلاحیتیں جو پوشیدہ ہیں وہ کھل کے سامنے نہیں آئیں گی. اور ایک اچھے استاد کی علامت یہ ہے کہ وہ اپنے طلبہ میں پوشیدہ جو خوبیاں ہیں ان کو اجاگر کرے، ان کی حوصلہ افزائی کرے. تو چھوٹے عمل پہ بھی اگر ہم کسی کی حوصلہ افزائی کریں گے تو انشاءاللہ وہ آگے چل کر بہتر ایک عالم دین کی صورت میں ظاہر ہوگا. اس میں جیسے کہ مفتی صاحب نے توجہ دلائی نا، آج امیر سنت کا جو واقعہ آپ نے ایک اور بیان کیا مدنی جلوس میں کہ ایک مدنی منع کو کسی نے پیچھے کر دیا، پھر میں نے اس کو آگے، حالانکہ امیر سنت اس کو پیچھے نہیں کیا،
جی اس کو کسی اور نے پیچھے کیا. اور نے کیا. وہاں سے پھر آپ نے کئی باتیں ارشاد فرمائی. پھر آپ نے فرمایا کہ یار یہ ابھی بچے ہیں, ان کا مستقبل کس نے دیکھا ہے؟ اللہ. ان میں پتہ نہیں کون مطلب کہ شیخ طریقت بن جائے, کیا بات, کون لیڈر بن جائے, کون مطلب کیا بن جائے, کون کیا بن جائے, ہمیں کیا پتا. تو عموماً اچھا پھر یہ کہ جس پر آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ صحیح نہیں ہے, ٹھیک ہے وہ آپ کے نزدیک صحیح نہیں ہے, لیکن اس کا یہ مطلب تو شاید ہم نہیں لیں گے کہ یہ کسی بھی صلاحیت کا حامل نہیں ہے, اور مطلب اس میں کسی کام کرنے کی اس میں صلاحیت نہیں ہے. دوسری یہ اگر مفتی صاحب میں اگر یہ عرض کروں کہ اگر یہ بھی ہو کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کئی ایسے افعال اور اعمال اور معاملات ہوئے جو کہ درست نہیں تھے, تو سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان نادرست ہونے والے معاملات کے کرنے والوں کو کس انداز سے ان کی تفہیم فرمائی, اجتماعی طور پر, انفرادی طور پر, اور اس میں کتنے کلمات کا آپ نے استعمال فرمایا. یعنی کہ وہ مجھے نام یاد ہے, میں قصدن نہیں لے رہا, کہ وہ جو مطلب جنگ میں تھے اور ایک شخص آپ نیزہ مارنے والے تھے, اس نے کلمہ پڑھ لیا مگر آپ نے اس کو نیزہ قتل کر دیا, اور وہ بات جب بارگاہ رسالت میں پہنچی تو انہوں نے کہا کہ اسے جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھا. تو اب اتنا بڑا واقعہ ہو گیا, مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ کلمات پر غور کریں, صرف کلمات کتنے ہیں جو جس کا خلاصہ میں یاد ہے, کلمات بہت چند ہیں. اللہ شققت عن قلبه, یا بس یا دوبارہ کہتا ہوں مفتی صاحب, اللہ شققت عن قلبه, کیا تم نے اس کا سینہ چیر کے دیکھا تھا, یہی ہے نا, کیا تم نے اس کا دل چیر کے دیکھ کیا لیا؟ تم نے اس کا دل چیر کے دیکھا تھا. اتنی سی بات تھی. اس کے بعد ان کے جو کلمات ہیں کہ وہ کتنے مطلب ان کو یہ احساس ہو گیا کہ مجھ سے کتنی بڑی مطلب کہ بھول ہو گئی. تو بعض اوقات میرے جتنے بھی اس طرح کے مصلح یا وہ رہنما یا اساتذہ یا اس طرح کی جو ایک لیڈرشپ یا قیادت یا جن کے استاد اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں نا, بعض اوقات غلطی چھوٹی ہوتی ہے, سمجھانے کا انداز اسے بڑا غلط ہو جاتا ہے, اور غلطی کرنے والے کو اتنا بھاری بھرکم لمبا چوڑا انداز دے کر سمجھایا جاتا ہے جیسا لگتا ہے کہ مجھے کنویں میں دھسا دیا گیا ہے. تو جتنی وہی میں عرض کروں گا, اللہ مجھے بھی توفیق دے اور اللہ ہم سب کو اس پر عمل دے. آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جو اصلاح فرمانے کا انداز تھا, مجھے لگتا ہے کہ ہر مصلح کو اس انداز کو ایک بار پھر پڑھ لینا چاہیے اور دیکھ لینا چاہیے کہ وہ انداز اتنا پیارا تھا. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ارشاد جو آپ نے فرمایا, فبما رحمت, دوبارہ پڑھ دیں, ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فبما رحمت من اللہ لنت لهم, تم پر اللہ کی کتنی رحمت ہوئی کہ تم ان کے لیے نرم دل ہیں. ولو كنت فظا غليظ القلب اگر ہوتے سخت لانفضوا دل من حولك تو وہ تمہارے گرد سے ہٹ جاتے ہیں. آگے کیا ہے؟ ہاں آگے وہ مشورے کا بھی ہے, اور فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ, ہاں, اور اس سے پہلے مشورہ ہے تو ان سے وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ, وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ, کہ ان سے مشورے, ان معاملات میں ان سے مشورے کیا کریں کہ اس میں ان کی دلداری ہے, ان میں ان کی مطلب کہ وہ خوشی ہے چھپی ہوئی ہے, اور مشورہ کرنے کا فاعف عنہم واستغفر لهم وشاورهم فی الامر, فاعف عنہم واستغفر لهم وشاورهم فی الامر, کہ مشورہ کرنا, ان سے درگزر کریں, ان سے درگزر کرنا, ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں, ان کے لیے مغفرت کی دعا کرنا, اور ان سے مشورہ کریں, ان کو ان سے مشورہ کریں, ان سے معاف کریں, ان سے درگزر کریں. وشاورهم فی الامر, اور پھر آگے فرمایا فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. اتنی خوبصورت بات ہے کہ جب مشورہ کر لیں, جب تم کسی مشورہ کی کوئی بات طے ہوگی نا, جب تم کسی بات پر عزم کر لو تو اللہ پر بھروسہ کرو. یہ قرآن کریم کی آیت کریمہ کا حصہ ہے نا, یہ اللہ ہم سب کو اس کو صحیح معنی میں یاد کرنے, پڑھنے, سمجھنے اور اپنی ذات پر نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مدینہ ہو جائے. لوگ لیڈرشپ اسکلز پر بڑے بڑے لیکچر سننے اور پڑھنے کے لیے دینے کے لیے جاتے ہیں. صرف سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی وسلم کی سیرت کے یہ خاص پہلو
اور یہ چند آیات ان کو سامنے رکھ کر اگر یہ کی جائے نا تو وہ شخص کامیاب ہے انشاءاللہ تعالی. کھول لیں. بزرگوں کی سیرت کے حوالے سے بات چلی تو یہی کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے ایک بڑا خوبصورت واقعہ پڑا تھا ایک جگہ کہ ایک شخص کو شہد کی حاجت تھی تو وہ اس نے معلومات کی تو کہیں سے ملا نہیں تو کسی نے اس کو کہا کہ فلاں بزرگ جو ہے ان کا تجارتی مال آنے والا ہے تو اگر تم کچھ دیر انتظار کرو تو تمہیں شہد مل جائے گا اس میں سے. وہ انتظار کرتا رہا یہاں تک کہ کچھ دنوں بعد تجارتی مال آیا تو پہنچا تو کسی سے پوچھا وہ بزرگ کا ہیں تو کہا فلاں جگہ ہیں. تو پہنچا وہاں پر اور جا کر عرض کی کہ حضور مجھے تھوڑا سا شہد چاہیے. تو انہوں نے اپنے غلام کو بلایا اور غلام کو بلا کر کہا کہ وہ فلاں اونٹ پر جو 2 مٹکے رکھے ہیں تو 1 مٹکا شہد کا اس کو دے دو. تو غلام نے کہا کہ حضور وہ تو تھوڑا سا شہد مانگ رہا ہے اب اس کو پورا مٹکا دے رہے ہیں. تو کہا نہیں اس کو مٹکا دے دو. تو کہنے لگا اونٹ پہ 2 مٹکے رکھے ہیں نا اگر ایک دے دیں گے تو دوسرا ڈس بیلنس ہوگا. تو بزرگ فرمایا ایسا کرو دونوں دے دو. تو وہ پھر کہنے لگا حضور یہ 2 دے دیں گے تو یہ لے کیسے جائے گا. تو فرمایا ایسا کرو اونٹ بھی دے دو. تو اس غلام نے اونٹ دیا اور بھاگ گیا وہاں سے. خیر وہ شخص اونٹ لے کے چلا گیا. تھوڑی دیر بعد ان بزرگ نے بلایا اور کہا کہ تجھے جب میں نے کہا کہ اس کو اونٹ بھی دے دو تم دے کے چلے کیوں گئے ادھر ادھر کیوں ہو گئے. تو حضور میں نے کہا کہ یہ تھوڑا شہد مانگ رہا ہے تو آپ نے کہا پورا مٹکا دے دو. جب میں نے آپ سے کہا کہ یہ 1 مٹکا دیں گے تو دوسرا رہے گا کیسے آپ نے کہا دوسرا بھی دے دو. پھر میں نے کہا کہ یہ لے کیسے جائے گا تو آپ نے کہا اونٹ بھی دے دو. تو پھر اگر میں یہ کہتا کہ اونٹ کیسے چلائے گا تو آپ نے کہہ دینا تھا کہ تو بھی چلا جائے اس کے ساتھ. تو بزرگ نے فرمایا اچھا ہو جاتا تو آزاد ہو جاتا. تو کہا حضور میں آپ کو چھوڑ کے جانا نہیں چاہتا. تو یہ جو تعلق قائم ہوتا ہے نا جیسے آپ نے کہا لیڈرشپ اسکل اور یہ وہ سب کہ بعض اوقات ایک شخص کوئی اکیلا ہو جاتا ہے لیکن اگر یہ اپنے اندر یہ دین اسلام کے جو تعلیمات ہیں یہ اوصاف. حضرت زید یاد آ گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر والے لینے آئے تھے نہیں گئے نا سرکار کو چھوڑ کر گھر والے لینے آئے تھے اور وہ کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے کیا شعر ہے تیرے قدموں میں جو تیرے قدموں میں جو ہیں غیر کا منہ کیا دیکھیں کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا نہیں جاتا میں چھوڑ کے آقا کا در نہیں جاتا. کھول دیں. میں نے پہلی رجب کا روزہ رکھا تھا. آج میں نے مدنی مذاکرے میں سنا کہ جن لوگوں پر فرض روزے قضا باقی ہے وہ نفل روزے نہیں رکھ سکتے تو کیا آپ میں کل کا روزہ نہیں رکھ سکتا یا کل کا روزہ میں قضا میں رکھوں یا کل کا روزہ میں نفل کے اندر رکھوں؟ برائے مہربانی مجھے اس کا جواب عنایت کیجیے. جی مفتی صاحب. مدنی مذاکرے میں یہ نہیں کہا گیا کہ جس کے اوپر قضا عمری کے روزے رمضان کے روزے باقی ہیں تو وہ نفل روزہ رکھ ہی نہیں سکتا. یہ نہیں کہا گیا. اس کو یہ ہے کہ وہ فرض روزوں کو پہلے مکمل کر لے تاکہ ماہ رمضان آنے سے پہلے اس کے یہ اپنے قضا روزے وہ ادا ہو جائیں اور جب یہ ادا ہو جائیں تو اس کے بعد بھی نوافل کا سلسلہ جاری رکھے. یہ نہیں کہا گیا کہ جس کے ذمہ قضا روزے باقی ہیں تو وہ نفل نہیں رکھ سکتا. رکھنا چاہے تو رکھ سکتا ہے لیکن اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ پہلے فرض روزوں کی قضا کر لے. ماشاءاللہ. میلاد حال میں نیچے جہاں خصوصی مدنی مذاکرہ ہونا ہے ہمارے عاشقان رسول پہنچ گئے اور وہاں بیٹھ کے یہ مدنی مذاکرے کے مدنی میں ایک سلسلہ دیکھ رہے ہیں. 7 کروڑ مرحبا. آپ کا ذوق آپ کا شوق 7 کروڑ مرحبا. یہاں مدنی مذاکرہ ختم ہوتا ہے آپ لائن میں لگے ہوتے ہیں. یہاں ختم ہوا آپ نیچے اتر گئے. یہ آگے جا کے یہ لوہے کی بڑی گریل آپ کو نظر آ رہی ہے. لوہے کا ٹکڑا بلو کلر کا نظر آ رہا ہوگا آپ کو. بھائی یہ ان کا گمان ہے میرا ان کا ذوق شوق ہے کہ ہم آگے جا کر بیٹھیں تاکہ ہم میرے سنت کو ہم قریب سے دیکھ سکیں. اللہ تعالیٰ ان کے عشق کے مرشد میں اور برکت عطا فرمائے. جی کال دیں. ہند سے عرض کر رہا ہوں خورشیدی کابینہ والوں کے لیے جو باپا کی دعا سنی کاش کرم نوازی ہو جائے ہند والوں پر. باپا ہند والوں کے لیے بھی ایسے کوئی دعا کر دے کہ جو آئندہ ٹرین بھرے ٹرین میں سفر کرے پوری ٹرین کی ترکیب بنائے. تو امید ہے انشاءاللہ
ہند میں بھی ٹرین چل پڑے گی. اللہ کرے ایسا ہو جائے. اس مدنی قافلے میں انشاءاللہ میں بھی سفر کروں گا. آمین آمین. نہیں تو جنہوں نے ٹرین بھرنے کی اعلان کروایا تو ان کے لیے دعائیں ہو گئی نا. اب ہند کے تقریباً 600 ڈویژن ہیں ہند کے. جی ہاں, پاکستان میں تنظیمی 1000 ڈویژن ہے اور ہند میں کم و بیش تنظیمی جو ڈویژن ہے ہماری جو مدنی کام تقسیم میں 600 کے آس پاس ڈویژن ہے. تو کابینہ وہاں بھی اعلان ہو جائے, کابینات اعلان ہو جائے ہند سے بھی ٹرینیں, تو انشاءاللہ مدینہ ہو جائے. بلکہ ہند والوں کو تو آنا چاہیے اس مدنی مقابلے میں, کہ ہم انشاءاللہ بنگلہ دیش سے بھی پیغامات آنے چاہیے کہ ہم بھی انشاءاللہ 1 ماہ کے مدنی قافلے میں ٹرین میں سفر کریں گے یا بسوں میں سفر کریں گے. اسی طرح دنیا کے کئی ملکوں سے پیغامات آنے چاہیے کہ 1 ماہ کے مدنی قافلوں کے. میں الحمدللہ ہم اس سفر میں تھے تو 12 ماہ کی ترغیب دلاتے تھے. ہاں 12 ماہ مدنی قافلہ دیتے, 12 ماہ مدنی قافلہ دے دیں. اسلام میں تھوڑے دیر سے رکتے تھے لیکن بھی ذہن بن جاتا تھا. ابھی پچھلے سال میں UK تھا, پچھلے سال UK سے ہم یورپ کی طرف سفر پورا ہوا, یورپ کی طرف جا رہے تھے. تو UK کے نگران کابینات وغیرہ ساتھ تھے. تو میں کہا UK سے 12 ماہ کے مدنی قافلے سفر کیوں نہیں ہو سکتے. باپو تھے, 1-2 اور اسلامی بھائی تھے, عبدالربی بھی تھے. عبدالربی میرا منہ ہی دیکھ رہے تھے کہ عبدالربی بہت UK کیوں نہیں سفر کر سکتے. ہمارے جامعۃ المدینہ کے طلبہ ہیں اور مجھے یاد ہے کہ باب المدینہ سے بھی طلبہ کرام کے 12 ماہ کے وقف مدینہ کے طلبہ, جامعۃ المدینہ سے طلبہ نے سفر کیے تھے. وہاں سے کیوں نہیں تھوڑی دیر کے لیے بالکل جیسے جمیل بھائی سناٹا ہو گیا نا. ہم ٹرین میں جا رہے تھے, سفر تھا, تو میں کچھ نہ کچھ کہتا چلا جا رہا تھا 12 ماہ. تو اس پر ماشاءاللہ 2-4 نگرانوں نے کہا کہ میں نیت کرتا ہوں. اور اب اپنے تو سودا بیچنا ہوتا ہے تو وہ تو لے لیا انہوں نے. ٹھیک ہے, بولا ٹھیک ہے. پھر وہاں پہنچ کے پھر میں جاتا ہوں UK کے لیے, جامعۃ المدینہ کے لیے, وہاں سفر کراتے. یہ کرتے تو نہ جانے کتنی نیتیں ہو گئیں. اور ماشاءاللہ اسی سفر میں UK سے الحمدللہ 12 ماہ کے کئی اسلام نے سفر کیا. یہاں آئے, یہاں سے پھر بعض ادھر رہے, کوئی یورپ گئے, کچھ کہاں گئے. اور ان کا سفر الحمدللہ 12 ماہ کا سفر پورا ہو گیا اللہ تعالیٰ کی رحمت سے. دوبارہ انشاءاللہ UK سے ہم 12 ماہ کے سفر کروائیں گے. کیوں نہیں ہوگا. آپ کہیں نا, لوگ مطلب ہے یعنی میں ایک شخصیت کے ساتھ بیٹھا تھا جی امین. مطلب یہ میں اس لیے آپ کو عرض کر رہا ہوں میرے پیاروں میٹھے اسلامی بھائیوں, تاکہ کہنے میں تھوڑا سا بول دیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو بڑی مطلب بھاری بھرکم شخصیت سے ملاقات کرائی. تو میں نے اس کو ایسے ہی کہ اتقاف آئے نا فیضان مدینہ میں, پورے ماہ کا اتقاف ہوتا ہے. اجب میں کہہ رہا ہوں کہ ٹھیک ہے میں اس مہینے آ جاتا ہوں. کتنے آپ نے کہا نا پورا مہینہ, میں پورے مہینے کے لیے جاتا ہوں. اچھا اب سارے کے سارے اس کا منہ دیکھ رہے کہ یہ تیار مدینہ مرحبا صد کرو مرحبا. ایسا لگتا ہے کہ جیسے کہ لوگ تیار ہیں. آپ نے ایک بات کہی تھی شروع میں کہ روحانیت چاہیے. اب اگر بیسیکلی اگر دیکھا جائے تو شراب پینے والا, کلبوں میں جانے والا, یہ اپنے ٹینشن سے آزادی چاہتا ہے. لیکن جیسے ہی اس کو اس قسم کی گیدرنگ ملتی ہے تو وہی بات ہے کہ کوئی کھوئی ہوئی چیز اس کو مل گئی. اب وہ مل گئی تو اب وہ اس کو جب لیتا ہے تو پھر وہی لذت حاصل ہو جاتی ہے اس کو. کال دیں. ہاں جی, میں نگران شورا کی بارگاہ میں عرض ہے کہ آپ جو مدنی مذاکرے میں اور مدنی محکمے میں مختلف مفتی کرام کو بلا رہے ہیں, بڑا اچھا لگ رہا ہے, بہت پیارا لگ رہا ہے. اسی طرح مفتی قاسم, مفتی اصغر علی اور مفتی فضائل کو بھی بلایا جائے, بڑا مدینہ ہو جائے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ آج ہمارے پی جمیل صاحب بھی ہیں, بلکہ میں مجلس کو عرض کروں گا کہ آپ کی یہ جو ریکویسٹ ہے, عرض ہے, یہ ہمارے ان تمام اسلامی بھائیوں کو واٹس ایپ کے ذریعے بھیج دی جائے تو ان کو بھی خوشی بھی ہوگی کہ ان کے لیے آئی ہے. اور انشاءاللہ امید ہے کہ یہ بھی کبھی نہ کبھی آ ہی جائیں گے اللہ نے چاہ تو. تاخیر بہت ہو جاتی ہے اور صبح بازوں کا سلسلہ بھی ہوتا ہے. صبح جامعۃ المدینہ کی ہمارے چھٹی نہیں ہوتی, اور یہ بھی تدریس کرواتے ہیں تو ان کو صبح تدریس بھی کروانی ہے. 2-4 دفعہ گھڑی دیکھ بھی چکے ہیں. تو چہرے کچھ کھول لیتے ہیں. ماشاءاللہ مدنی مذاکرے کی مدنی مہک جاری ہے. میری ایک عرض ہے کہ امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کی ملاقات بھی اگر اس کی بھی کوئی مہکنے لگے
پہلے ملاقات دکھائی جاتی تھی، بہت لطف ملتا تھا اور دیکھ دیکھ کر ہی دل بہلا لیتے تھے. کاش ایسا کوئی کرم ہو جائے کہ پھر سے یہ سلسلہ جیسے رمضان المبارک میں فجر کے بعد دکھایا جاتا ہے منظر، بہت اچھا لگتا ہے. اس طرح کا کچھ سلسلہ شروع ہو جائے لائیو مذاکروں میں جب باپا کرم فرماتے ہیں ملاقات کے لیے. چلیں آج دیکھ لیں، آج انشاءاللہ نیت کرتے ہیں کہ ملاقات بھی اور سحری بھی براہ راست. سحری تو ہوتی ہے، ملاقات بھی تھوڑی دیر کے تو لیکن ملاقات دکھائیں پوری انشاءاللہ. تو انشاءاللہ یہ دیکھیں اور ذائق اس میں اس دوران کچھ ہوتا رہے. ہم لوگ کیا کرتے تھے، ملاقات ہوتی تھی نا تو اس دوران پیچھے سے کوئی سلسلہ ہوتا رہتا تھا تاکہ ملاقات بھی لوگ دیکھتے رہیں، مطلب شرعی مسائل کے جوابات نہ دیے جائیں کیونکہ وہ ملاقات ہو رہی ہوتی ہے تو وہ توجہ بٹنے کا اندیشہ ہوتا ہے. لیکن ماشاءاللہ اس طرح کے جیسے بڑے شہزادے حضور جب ملاقات کرتے ہیں جانشین امیر سنت بدھ کو، تو اس میں ترکیب یہی ہوتی تھی کہ پیچھے ہمارے اسٹوڈیو میں کوئی نہ کوئی سلسلہ رہتا تھا، کال لی جاتی تھی روحانی علاج ہی سے. اگر اس دوران ہمارے روحانی علاج والے بیٹھ جائے نا ماشاءاللہ تو وہ کال آتی رہے گی تو روحانی علاج ہی بتاتے رہیں گے اور ملاقات کا سلسلہ بھی شروع رہے گا. نیت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، آپ دعا کیجئے، آپ کال کرتے ہیں، راستے دکھاتے ہیں، مشورے دیتے ہیں، اچھا ہوتا ہے. جی حاجی امین آپ کے پاس کچھ ہے؟ دو اہم ٹاپک تھے. ایک تو نابالغ کے حوالے سے یہ سوال تو ہو گیا. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ خاص کر یہ ایام جس میں آراس، نیاز، تبرک، تو آج یہ ٹاپک چلا تھا کہ مختلف غلط فہمیاں یہ پیدا کی جاتی ہے، تاتا بند جاتا ہے. پھر اس پہ امیر علیہ سنت نے سرکار اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ذکر مبارک فرمایا کہ ہمیں تو رضا سمجھ میں آ گئے. بس ایک ہی. تو اب یہی ہے کہ پھر آپ نے دعوت دی فیضان مدینہ آنے کی کہ فیضان مدینہ آ جائیں سب ٹھیک ہو جائے گا. تو یہ جو ایک تسلسل جب قائم ہوتا ہے نا خاص کر ان ایام میں، اور ماشاءاللہ جیسے 6 رجب کے 6 مدنی مذاکرے، 6 دن جلوس، پھر 6 دن نیاز، تبرک اور ان سب کا جو تذکرہ ہوگا تو یقیناً دعوت اسلامی کے ان مدنی ماحول سے تو کئی ایک کی اصلاح کا سلسلہ بن جاتا ہے. لیکن یہ کہ جنرلی عام طور پہ جو لوگ ابھی موجود ہوں گے کہ جو بات بات پر غلط فہمیوں کا شکار ہو جاتے ہیں تو یک در گیر محکم گیر، یہ کیسے ایک ذہن بن جائے. سب میں بات ہوگا اس طرح کی ہوائیں چلتی ہیں جس میں بیماریاں پھیلتی ہیں، ہے نا، تو انسان بچت کرتا ہے نا اپنی. تو اس طرح غلط فہمیوں کی ہوائیں چلتی ہیں تو آدمی وہاں آ کر بیٹھ جائے جہاں پر وہ ان ہواؤں سے بچا جا سکے. اب خود کو بیماری سے بچانے کا انسان کو جذبہ ہونا چاہیے. اسی طرح اپنے عقائد و نظریات کو کسی بھی خرابی سے بچانے کا ہماری سوچ ہونی چاہیے کہ میرے عقائد و میرے نظریات کو کسی طرح کی گندگی نہ لگے اور وہ مطلب کہ پاکیزہ اور صاف و ستھرے رہیں. تو اس کے لیے ظاہر ہے کہ ان کو ایک ایسے ماحول کی ضرورت ہے کہ جس کے لیے وہاں پر ایک پاکیزہ اور ستھرا ماحول ہو اور وہاں عقائد، نظریات، اعمال، افعال کی حفاظت ہوتی رہے. تو ماشاءاللہ اس میں ون آف دا بیسٹ انوائرمنٹ از دعوت اسلامی. اور صرف اپنے لیے نہیں بلکہ اپنے بچوں کے لیے، سب کے لیے. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں آج جیسے امیر سے فرمایا کہ ہمارے محلے میں جو مسجد تھی وہ مسجد ہی 11ویں کے 11، 12ویں کے 12، چھٹی کے 6. آپ کو یاد ہوگا امام اسلامی بھائیوں کا ہم نے تربیتی اجتماع کیا تھا، اس میں میرا بیان تھا تو ہم نے ان کو یہی عرض کی تھی امام اسلامی بھائیوں کو کہ آپ یہ تھے کہ امیر سنت اپنا ابتدائیہ جو اپنی جو ابتدائی زندگی کا ایام بیان کرتے ہیں اس میں یہ تھا کہ مجھے میرے علاقے میں مسجد ایسی ملی تھی کہ جس میں یہ اہل سنت والجماعت کے جو معمولات ہیں نا وہ بڑی بہتر انداز سے ہوتے تھے اور شیرنی بٹتی تھی، یہ سارا ہوتا تھا. اور وہیں سے آپ نے ایک اپنی وہ سمجھے کہ آپ کو پراپرلی ایک وہاں سے وہ پورا وہ مل گیا نا، لائن مل گیا. ہاں تو یہ ہوا. اسی طرح جہاں بھی مسجد بنے گی، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جہاں مسجد نہیں ہے وہاں مسجد بنائیں. مسجد ہونی چاہیے، مسجد بنائیں اور امام کو چاہیے ہمارے اسلامی بھائیوں کو کہ وہ اس انداز کو لے کر چلیں اور وہاں جو رہنے کرنے والے جو نسل آباد ہیں وہ انشاءاللہ تعالی آپ کے اس افعال اور اعمال اور جو کر رہے ہو گیا مسجد میں جو یہ عشق بھرے جو معاملات ہیں اسلام و دین کی تعلیمات کی روشنی میں، تو انشاءاللہ ان کے بھی مستقبل پر اسی طرح بنتے چلے جائیں گے. تو یہ اس طرح کے کئی اور خوبصورت پہلو، خوبصورت سے مدنی پھول اور خوبصورت باتیں مدنی مذاکرے میں ہوتی رہتی ہیں جنہیں مدنی مذاکرے کی مدنی مہک میں کچھ نہ کچھ آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں. آپ بھی روزانہ مدنی مذاکرے کی مدنی مہک بھی دیکھا کریں، مدنی مذاکرے میں بھی پابندی شرکت کیا کریں.
اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک بار پھر نیت ہے یہ مجلس اور ہمارے اسلام میں سن رہے ہوں گے کہ انشاءاللہ آج امیر سنت کی ملاقات اور سحری یہ اول تاخیر انشاءاللہ دکھانے کی ہم نیت کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ شروع میں جو آیت پڑھی تھی وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا جی غَلِيظَ ڈسکنیکٹ الْقَلْبِ، میں کیجیے گا. جی وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، تو اس میں غلیظ القلبی کی جگہ غلیظاً میرے پڑھنے میں آ گیا تھا، تو اس کو ایڈٹ کر لیجئے گا. ٹھیک ہے، دوبارہ پڑھتے ہیں مفتی صاحب. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. ماشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنیت کا خزینہ، اخلاق کا، تہذیب کا، طریقت کا خزینہ، مدنی مذاکرہ ہے. مدنی